2 दिन पहले किस तरह से पीटीआई के पॉलिटिकल ऑफिस पे दिन दिहाड़े आए, लोगों को, औरतों को, हमारे सेक्ट की इंफॉर्मेशन को उठा के ले गए। हम्म, साथ साथ जितना सामान था, मतलब एलसीडीज का क्या ताल्लुक है, एलसीडीज तक हम्म, उखाड़ के ले गए। डायलॉग एक खास तरह के तनाजुर में, एक खास तरह के माहौल में, अभी वो हम्म। माहौल ही नहीं है। आप कहें कि डायलॉग किस तरह हो कि एक बंदा आपको मारी जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली मारी जा रहा है, और वो आपको कह रहा है आगे से हाथ भी नहीं खड़ा करना। रिव्यू पटिशन के दौरान अगर ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ना आया और ये गवर्नमेंट के फेवर में चला गया, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहे अमल क्या होगा? रिव्यू पिटिशन दायर करने का कदन ये मकसद नहीं है कि जजमेंट सस्पेंड हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, द डिजिटल ब्रॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ मेज़बान नबीला बंगश। नाजरीन, एक तरफ मखसूस नशस्तों पर जो फ़ैसला आया उस पर रिव्यू पटिशन दायर कर दी हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने, दूसरी जानिब इमरान खान ने जेल से भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील उमर खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मखसूस नशस्तों के हवाले से सबसे पहले सवाल करूँगी कि गवर्नमेंट ने और पीपल्स पार्टी ने रिव्यू पटिशन जो है वो दायर कर दी, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, रिव्यू पिटिशन दायर करें, उसमें कोई बार नहीं है, लीगली वो फाइल कर सकते हैं, मगर रिव्यू पिटिशन दायर करने का कदन ये मकसद नहीं है कि जजमेंट सस्पेंड हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस रुक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर प्रोसेस करना है। वो टाइम लाइन 27 तारीख को एक्सपायर हो रही है। 27 तारीख तक उन्होंने तमाम पीटीआई के एमएनएज एमपीएस का फेट डिसाइड करना है कि कितने लोगों ने पीटीआई ज्वाइन कर लिया, और उसी के तनासब से उन्होंने सीटें एलोकेट करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और हम्म। आपको जैसे पता है कि रिव्यू पिटिशन वैसे ही फिक्स होनी है छुट्टियों के बाद, तो वे अभी तो इतनी टाइम लाइन ही नहीं बची, तो इंशाल्लाह ताला ये अगले 5-7 दिन में इस फैसले को इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, और तहरीक इंसाफ को एज़ पर जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो अपनी मखसूस नशस्तें मिल जानी चाहिए। सर, ये फ़ैसला 8 और 5 जजेस ने दिया, तो जो 8 जजेस हैं उनके पास ही रिव्यू पिटिशन जाएगी? बिल्कुल, आपने ठीक पिन पॉइंट किया, क्योंकि मेजॉरिटी जजमेंट को वो इम्प्यून कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेजॉरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है, उनको रिकंसिडर करना चाहिए, तो वो उन्हीं के सामने जाएगी और वही 8 जजेस सुनेंगे। इसलिए नेचुरली रिव्यू का स्कोप भी लिमिटेड होता है। रिव्यू कोई अपील नहीं होती कि दोबारा री हेयरिंग होएगी, उन्हें लीगल इन्फॉर्मिटी बतानी पड़ेगी। इस जजमेंट में बहुत ही लिमिटेड सा स्कोप है। सर, रिव्यू पिटिशन के दौरान अगर ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ना आया और ये गवर्नमेंट के फेवर में चला गया, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहे अमल क्या होगा? देखिए, अदालती फैसले कबूल करने चाहिए। अदालती फ़ैसलों का तकद्दुस है। देखें, अदालत है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का बैलेंस मेंटेन किए हुए है, हम्म, वरना कितने आमिर आए, कितनी डिक्टेटर माइंडसेट की पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं, वो आती रहती हैं। ये अदालत ही है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करती है। तो अदालती फ़ैसलों को जो है ना मनोअन तस्लीम करना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला हमें पूरा कॉन्फिडेंस है जुडिशरी पे। इंशाल्लाह ताला जो फैसला करेंगे बेहतर करेंगे, और उन्होंने बड़ा एक बेहतरीन फैसला किया है जो कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर, इलेक्शन कमीशन ने अगर इस फैसले पर अमल दरामद ना कराया तो तौहीनी अदालत हो सकती है? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के पास और गुंजाइश ही कोई नहीं है, और अगर हम्म। कोई उन्हें गलत गाइड कर रहा है कि गलत मफरूज़ों पे किसी तरह से डिले करें, तो ये उनकी भूल होएगी, और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग बिल्कुल हो सकती है, और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग से तहरीक इंसाफ कभी भी पीछे हटेगी नहीं। सर, आप लोग फिर खुद जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करा रहा, या अदालत, चीफ जस्टिस या दीगर जजेस खुद इस पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी ले सकते हैं, करेंगे? मगर तरीके, क्योंकि ये प्रेसिंग इशू है, तरीके इंसाफ सारी बात है खुद से एजिटेट करेगी। कि अगर उनको कोई ऑफ़र की जाए 9 मई के हवाले से कि तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या कोई आगे हम डायलॉग की उम्मीद रखें? देखिए, डायलॉग के लिए एक एनवायरनमेंट होती है। एक तो छोड़ दें इमरान खान साहब का उस पर भी पॉइंट ऑफ व्यू के, अगर हम जनरल बात करें, अगर हम्म, किसी दो बंदों का झगड़ा है फरीकैन को, डायलॉग के लिए एक माहौल पहले क्रिएट करना पड़ता है। हम्म, इस वक्त वो माहौल ही नहीं है। आप देखें कि प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है। जी। तमाम स्टेट मशीनरी यूज़ कर रही है किसके अगेंस्ट? पीटीआई के अगेंस्ट, और पीटीआई को हर जगह से डिसमेंटल करने की कोशिश की जा रही है। आपने रिसेंटली देखा 2 दिन पहले किस तरह से पीटीआई के पॉलिटिकल ऑफिस पे दिन दिहाड़े आए, लोगों को, औरतों को, हमारे सेक्ट की इंफॉर्मेशन को उठा के ले गए। हम्म, साथ साथ जितना सामान था, मतलब एलसीडीज का क्या ताल्लुक है, एलसीडीज तक हम्म, उखाड़ के ले गए।
جب اس طرح کا ماحول ہو، آپ کے ورکرز اندر ہو، عورتوں کو جو ہے نا اس طرح سے جیلوں میں ڈالا ہوا ہو، کسی کی چار دیواری کا تقدس جو ہے نا قائم نہ رہے، تو اس طرح کے ماحول میں کیا ڈائلاگ ہو سکتا ہے؟ اور ہوں، سیکنڈلی جو خان صاحب کی بات ہے، خان صاحب بڑے کلیئر ہیں، مطلب انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ آپ تمام جماعتوں کو انگیج کریں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کے ساتھ ٹائم بینگ کے لیے انگیجمنٹ نہیں ہو سکتی، اور اس کی ایک واضح وجہ ہے، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ انہیں پوری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ کس طرف گیا، وہ انہی تین جماعتوں کی طرف سر گیا۔ تو بات چیت ہوگی تو آپ کو مینڈیٹ واپس ملے گا. ہاں، پرویز الہی جو ہے سی ایم تھے پہلے، خان صاحب ان کو ڈاکو کا پنجاب کہتے تھے. تو اب ان کے ساتھ اگر دوستی ہو سکتی ہے تو ان جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر آپ بات چیت کریں گے تو آپ کو مینڈیٹ واپس ملے گا. دیکھیں ڈائلاگ ہوئے گا، ڈائلاگ ایک خاص طرح کے تناظر میں، ایک خاص طرح کے ماحول میں، ابھی ہوں، وہ ماحول ہی نہیں ہے. آپ کہیں کہ ڈائلاگ کس طرح ہو کہ ایک بندہ آپ کو ماری جا رہا ہے، کنٹینیوسلی ماری جا رہا ہے، اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے آگے سے ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرنا، تو اس انوائرمنٹ میں تو نہیں ڈائلاگ ہوتا. ہوں، ڈائلاگ ہوتا ہے جب اوپننیس ہو، جب آپ احساس ہو کسی کو غلطی کا. ڈائلاگ تو تب ہوتا ہے کہ میں کسی کے پاس جاؤں، ہاں جی میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب بیٹھتے ہیں، اب بتائیں اس غلطی کا کس طرح سے مداوع کیا جائے. جب اگلے ماننے کوئی تیار نہیں ہے، وہ فارم 47 پہ آ کے انہوں نے گورنمنٹ منا لی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں کہ ہم نے مینڈیٹ چوری نہیں کیا، وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پیچھے ہم ہیں، تو اس صورتحال میں کیا ڈائلاگ ہو؟ ہوں. سر مخصوص نشستوں کے حوالے سے میں نے جیسے آپ سے پہلے سوال کیا، اب پٹیشن ریویو کے بعد بھی اگر الیکشن کمیشن عمل درآمد نہیں کراتی تو کیا توہین عدالت ہو سکتی ہے؟ اور کیا الیکشن کمیشن ایک بار پھر سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا؟ لائک سزائیں ہو سکتی ہیں ان کو؟ دیکھیں الیکشن کمیشن سے تو کوئی اچھے کی بعید نہیں ہے. ہوں، آپ پہلے دیکھ لیں کہ دو اسمبلیوں کے الیکشنز انہوں نے کس طرح سے ڈیلے کیے، کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے باوجود انہوں نے الیکشن نہیں کرائے. تو اس طرح کے دوبارہ کے رویے کی ایکسپیکٹیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اینڈ تک جائیں گے. تو سر ایسے میں پھر پاکستان تحریک انصاف کا آگے لاہے عمل کیا ہوگا؟ ہم تو آلریڈی سپریم کورٹ میں ایجیٹیٹ کرنے لگے ہیں اس ہوں، امپلیمنٹیشن کے پروسیس کو. تو ظاہری بات ہے جب بھی کنٹمپٹ پٹیشن آئے تو سپریم کورٹ نے اکارڈنگ ٹو لا اس پہ پروسیڈ کرنا ہے. اگر یہ چاہتے ہیں ہوں. کہ ان کے خلاف کارروائی ہو تو سو بسم اللہ. تو سر جو اسپیشل سیٹس ہے اس حوالے سے آپ کی لائک کس کو تعیناتی کریں گے؟ کوئی بات ایسی ہوئی ہو پارٹی کے اندر؟ یہ خان صاحب نے کلیئر کیٹیگوریکل ڈائریکشن دی ہیں. دیکھیے ریزرو سیٹس میں کنہوں نے ایڈجسٹ ہونا ہے، یا ویمن کی یا مائنورٹی کی، ہوں، تو ان کی لسٹیں خان صاحب نے منگائی ہیں، اور خان صاحب خود ایویلیویٹ کریں گے، اوکے. خود اس کی اپروول دیں گے. کیونکہ اب دیکھیں ایک ٹائم مل گیا، اب ہوں، یہ کوئی اچانک سے تو ہونا نہیں. ایک ہوں، ہوتا ہے نا لمیٹڈ سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ 2 دن میں لسٹیں جمع کرانے. اب کیونکہ پروسیس چل رہا ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کے ایم این اے اس کو یہ مانیں گے، وہ ان کاؤنٹ ہوں گے، پروپورشنل ریپرزنٹیشن کیلکولیٹ ہوگی، اور اس کے بعد پارٹی نے لسٹ جمع کرانی ہے. ہوں. یعنی ان سیٹس پر کون آئے گا وہ فیصلہ بھی خان صاحب خود کریں گے؟ ڈیفینیٹلی جی تو بالکل. سر آپ کی پارٹی میں کیا سارے فیصلے مشاورت سے نہیں ہوں گے؟ نہیں لائک دیگر رہنماؤں کو بھی اس اعتماد میں لیا جائے؟ نہیں، یہ دیکھیں جو آتے ہیں نا ریکمنڈیشن تو ہر طرف سے آئیں گی، ہوں، اس میں اعتماد میں لینے کی تو بات ہی نہیں کہ ڈفرینٹ ریجنز ہیں، ڈفرینٹ ریجن سے نام آ جائیں گے، وہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. نام جانے خان صاحب تک، وہ 50 نام جاتے ہیں، 60 جاتے ہیں، 40 جاتے ہیں، ان کو انہوں نے اسکروٹنائز کرنا ہے. ہر کسی کا بایو ڈیٹا دیکھ کے، بہت سارے چہروں کا انہیں ویسے پتہ ہے، ان کی قربانیوں کا پتہ ہے، اور ان چیزوں کو دیکھ کے چیز کو ڈیسائیڈ کر لیں گے. ہوں. سر نیا کیس بنا ہے توشہ خانہ، تو اس حوالے سے قانونی محرکات کیا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ وہ آلریڈی اس پہ ایک اٹیمپٹ لے چکے ہیں، اور انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے. مطلب توشہ خانہ کے گفٹس ایک ہوں، ہی ٹائم پیریڈ کے گفٹ ہیں. پہلے آپ نے ایک ہار کی کہانی بنائی، اس کی غلط ایویلیویشن کر کے کہ لاکھوں کے ہار کی آپ نے مالیت کروڑوں میں دکھا دی، ٹھیک ہے، اور کر کے پروسیکیوٹ کیا. خان صاحب کو سزا ہوئی، وہی سزا سیٹیسائڈ ہو گئی. اب اسی میں سے آف شوٹ اب گھڑیوں کا علیحدہ سے ریفرنس بنا کے دوبارہ سے وہی گواہ وہی اپروور کو لا کے ایک دوبارہ ایک کرنا چاہ رہے ہیں کرمنل پروسیکیوشن، کسی طرح طوالت دیں. مقصد کیا ہے کہ خان صاحب کو کسی طرح سے اندر رکھا جائے، اور کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے، اور یہ چیز سٹینڈ ہی نہیں کرنی. ہوں. سر اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ ایک کیس ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہوتا ہے، تو ایسے میں خان کی رہائی کب تک ممکن ہے؟ کیونکہ زیادہ تر تو لوگ یہی سوال کر رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب کی جو رہائی ہے، خان صاحب اب اتنی بڑی فگر بن چکے ہیں اس وقت، ٹھیک ہوں، ہے. خان صاحب نے جس وقت باہر آنا ہے تو جنرل الیکشن کا سما ہوگا.
اور جو کیسز کی نوعیت ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تمام کیسز گر چکے ہیں، مطلب ریت کی دیوار کی طرح، اب دو رہ گئے ہیں ایٹ بیسٹ. کیا ہوگا یہ توشہ خانہ کے کیس میں پریشرائز کر کے سزا کرا لیں گے تو وہ بھی مہینے ڈیڑھ میں ختم ہو جانی ہے. نیا توشہ خانہ کے ریفرنس میں کوئی اس طرح کا سبسٹنس ہی نہیں ہے، اور اس چیز کو ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہے. تو پیچھے ان کے پاس ایک 9 مئی کے کیسز بڑھتے ہیں، اور 9 مئی کے کیسز میں بھی دیکھیں کہ آلریڈی انہی کیسز میں سرگودا کی اینٹی ٹیررزم کورٹ اسی ایویڈنس کی بنیاد پہ تمام ملزمان کو کوئٹ کر چکی ہے. تو 9 مئی کے کیسز میں بھی دم نہیں ہے. اور اوور آل سپریم کورٹ کے ویسے ہی فیصلے کے بعد دیکھ لیں جس میں انہوں نے لکھا کہ عمران خان صاحب تو قید میں تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی 9 مئی کی جو اریسٹ تھی اس کو اللیگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ کچھ بھی خان صاحب کے اگینسٹ ورک نہیں کرنے لگا. تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے سپٹمبر کے بعد ایک بہت میجر چینج ہوگا. میجر چینج خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے یا جنرل الیکشنز ہوں گے؟ میجر چینج ہوگا، مطلب یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، خان صاحب نے ہم، آنا ہے اور جنرل الیکشن ہونا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ خان صاحب باہر آئیں گے اور اسمبلیاں چل جائیں. تو کیا یہ خان صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کیا بھوک ہڑتال کی وجہ سے ہوگا؟ کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف، جہاں آپ نے بات کی کہ عمران خان بہت بڑی فگر بن چکا ہے، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بڑے بڑے جلسے کرنے میں ناکام ہے. خان کے ہوتے ہوئے ہو رہے تھے لیکن وداؤٹ خان کوئی بڑا جلسہ آپ لوگ نہیں کر سکے. ابھی تک اس چیز میں آپ ناکام ہیں. تو اب بھوک ہڑتال کی جو کال دی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آبجیکٹیو ہے. دیکھیں ہڑتال کی جاتی ہے، ڈفرینٹ طرح کی ایجیٹیشن ہے، ڈفرینٹ موڈز ہیں اپنے پوائنٹ کو ریکگنائز کرنے کے لیے. ہم، مگر خان صاحب نے کوئی ان چیزوں کی وجہ سے باہر نہیں آنا. خان صاحب کا باہر آنا طے ہو چکا ہے. وہ کیوں طے ہو چکا ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے اپنا مقدمہ اتنا بہتر طریقے سے سنگل ہینڈڈلی لڑا ہے، اس کا رزلٹ 8 فروری کو آیا، اور اس نے اب تمام لاجک کو جو ہے نا الٹا کر دیا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ لوگ بغیر کیمپین کے جیت کے آئے ہیں اور سائزبل نمبر میں جیت کے آئے ہیں. ہم، اور سب کو پتہ ہے کہ ادھر 90% آف دا پاپولیشن ٹلٹ کس طرف کر گئی ہے؟ عمران ہم، خان کے نظریے کے ساتھ. ہم، تو جب اتنا زیادہ ٹلٹ ہو جائے تو اس وجہ سے فرق کیا آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ آپ کا سسٹم نہیں چل رہا. پریزنٹ پولیٹیکل سسٹم میں اتنی انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے ملک میں اس وقت اکنامک انسٹیبلٹی آ گئی ہے، اور اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کی اکانومی بالکل منجمد ہو کے رہ گئی ہے. تو اگر آپ نے دوبارہ اکانومی کو کک سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے معیشت کو آگے لے کے جانا ہے، ہم. آپ نے اپنے اوورسیز کو کانفیڈنس میں لینا ہے، تو اس کے لیے عمران خان کا ہونا بہت ضروری ہے. سر، جو 9 مئی کے کیسز ہیں عمران خان صاحب پہ، اب وہ جو ایک بیانیہ لے کے چلے تھے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ لوگ تو تب تک ساتھ تھے لیکن کارکردگی تو نہیں ہے. کے پی کے کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے ہاں جی، مگر نہیں 9 مئی کے لحاظ سے آپ کا اسپیسیفک سوال کیا، آپ کیا کہ جو پوچھنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب بیانیہ لے کے چلے ہیں اس سے پہلے، یعنی 9 مئی جس وجہ سے ہوا، خان صاحب کا یہ بیانیہ کہ میری حکومت گرائی گئی مداخلت کر کے امریکہ کی، سو یہ بیانیہ ان کا چل پڑا، لائک لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اس کو. پھر 9 مئی کے جو پرتشدد واقعات تھے، تو اس حوالے سے آپ کی رائے؟ اچھا دیکھیں، جو بیسیکلی خان صاحب کی گورنمنٹ گرانا ہے، سائفر ایک حقیقت تھی، ٹھیک ہوں، ہے. اگر سائفر حقیقت نہ ہوتی تو آپ عمران خان صاحب کا ٹرائل سائفر میں کیوں کرتے؟ ٹھیک ہے، سائفر کو تو ہر کوئی ایڈمٹ کر رہا ہے نا کہ ایک سائفر آیا. ڈونلڈ لو نے ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر کس کو لکھا؟ آپ کی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ لیٹر تھا ہوں، کہ عمران خان کو نکالیں، ادروائز دیر ول بی کانسیکوینسز. اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے ایک چھوٹے سے افسر کا لیٹر آنے کی دیر تھی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ دھڑام سے گری، اور ہم نے فوراً آنن فانن ٹیبل کی ووٹ آف نو کانفیڈنس، بندے ری الائن ہوئے اور بندوں کو نکال دیا گیا. مگر عمران خان نے اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلا. عمران خان وہ اپنا مقدمہ عوام کے سامنے لے گئے، اور عوام میں اس کی بھرپور پذیرائی ملی. ہوں، اور اسی پذیرائی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے بیک ٹو بیک بائی الیکشنز جیتے. تو جب اتنی گروتھ خان صاحب کی ہوئی تو اس وقت بیسیکلی یہ خان صاحب کے خلاف سازش رچی گئی کہ کسی طرح سے ان کو بلاک کیا جائے. آپ 25 مئی کا واقعات دیکھ لیں. 25 مئی پہ لانگ مارچ کی کال تھی، ساروں نے کیپٹل آنا تھا، مگر کس طرح سے اس وقت کی نون لیگ کی گورنمنٹ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، ہمارے ورکروں کو اریسٹ کیا. مطلب 2000 سے زیادہ ورکرز اس وقت بھی گرفتار ہوئے تھے. اور پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ 25 مئی کے بعد فرق نہیں پڑا، تو دوبارہ سے 9 مئی کا جو ہے نا یہ سارا آرکسٹریٹ کیا گیا، اور 9 مئی میں پھنسانے کی کوشش کی گئی. مگر پولیٹیکلی انہیں پھر بھی بینیفٹ نہیں ہوا کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں.
پولیٹیکل بیس، آپ کی یوتھ، آپ کے تمام طبقات اس وقت اس چیز پہ متفق ہیں. اگر ان کرائسس میں سے کوئی شخصیت اگر نکال سکتی ہے پاکستان کو تو وہ عمران خان ہے. سر عمران خان صاحب پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیگر کیسز کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، تو شاہانہ میں اگر سزا بھی ہو گئی تو ختم ہو جائیں گی. تو جو 9 مئی کے یہ کیا سنگین کیسز ہے، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتی؟ جی، عمران خان صاحب تو ڈے ون سے اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور انٹرسٹنگلی عمران خان کے اپنے نام سے آج بھی پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جس میں مطالبہ یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. کیونکہ عمران خان بیسیکلی 9 مئی کے سب سے بڑے وکٹم ہیں. کیوں وکٹم ہیں کہ دیکھیں، ایک عمران خان کو اللیگل بزار مینر میں ہائی کورٹ کے احاطے سے رینجرز کے ذریعے گرفتار کرایا گیا، جس کی وجہ سے بس مقصد کیا تھا حکومت وقت کا کہ لوگوں میں اشتعال آئے، لوگ نکلیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا کہ چند شرپسند عناصر نے توڑ پھوڑ کی. اور آج بھی عمران خان کا موقف، 3 دن پہلے میں ملا، ان کا یہی تھا کہ کیپٹل ہل ایک واقعہ ہوا، امریکہ نے کس طرح کیا، تمام فوٹیجز نکلوائیں، جو کلپریٹ تھے آئیڈینٹیفائی ہوئے ان کو سزا دی گئی. ہمارے ہاں یہ کیوں نہیں کرتے؟ آج فوٹیجز نکلوائیں جی ایچ کیو کے باہر کی، جناح ہاؤس کی، جو اندر گیا ہے، جو توڑ پھوڑ میں ہے، ان کو ٹرائل کریں، ان کو سزا دیں. مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی سے اس کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہی چھین لیں. یہ تو نہیں چھینا جا سکتا، کیونکہ ڈیموکریسی میں آپ کا بنیادی حق ہے. آپ پروٹیسٹ ساری دنیا میں ہوتے ہیں. مطلب آج امریکہ میں نیتن یاہو جا رہے، ٹھیک ہے، تو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، آپ کیا ان کو نہیں پروٹیسٹ کرنے دیں گے؟ سر 9 مئی کے حوالے سے جو فوٹیجز ابھی آپ نے بات کی، یاسمین راشد کی، دیگر رہنماؤں کی ایسی ٹیلی فون کالز بھی موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ جناح ہاؤس کی طرف موو کریں، آپ جی ایچ کیو کی طرف موو کریں. تو اگر یہ ثبوتوں کو ہم نظر رکھیں تو کہیں نہ کہیں اشتعال میں تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ملوث تھے. دیکھیں، اب یہ مختلف چیزیں ہیں. دیکھیں، پروٹیسٹ کرنا، میں کسی کو کہوں کہ جی فلاں جگہ پہ آ کے ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے، میں کہتا ہوں سامنے بلو ایریا میں پروٹیسٹ کرنا ہے، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ یا تو بتا دیں کہ جی پروٹیسٹ کرنا کسی جگہ پہ منع ہے، کہ یہاں پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، تو پھر تو بات ٹھیک ہے. جو چیز کر نہیں سکتے وہ ہے کہ بلوا نہیں کر سکتے، توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے. اگر توڑ پھوڑ میں کوئی عناصر ہیں، آپ کہیں کہ جاسمین راشد نے کہا ہے کہ توڑ پھوڑ کرو، پھر تو وہ گناہ گار ہے. ایک عورت کینسر سر ایک سروائیور، ٹھیک چیز ہے، اس کو اشتعال بھی ہے کہ آپ کسی کو اشتعال اس کو اتنا جذباتی طور پر ابھار دیتے ہیں کہ وہ بندے، اور پاکستانی قوم تو ہے ہی جذباتی، نکل پڑتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے. نہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کس لیے نکلتے ہیں؟ پولیٹیکل رائٹس کے لیے ایجیٹیٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا، کوئی توڑ پھوڑ کرنے کے لیے تھوڑی نکلتے سر ہیں. آپ چونکہ وکیل بھی ہیں تو میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ جو اشتعال میں جو بندہ ملوث ہو، کسی کو اشتعال اس نے دلایا، تو اس کی کیا کوئی قانونی سزا ہے؟ نہیں، اشتعال اگر کسی نے دلایا ہے، دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کی بات کریں. مطلب پولیٹیکل پارٹی کے پروٹیسٹ کو انوائٹ کرنے کے لیے آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اشتعال دلوایا؟ اشتعال دلانا کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی کو کہتا ہے غیرت کے نام پہ کہ اپنی بہن کا قتل کر دو، وہ اشتعال دلا رہا ہے، کر رہے ہیں. یہ ایک آپ کے آئین میں رائٹ دیا ہوا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی آواز، فریڈم آف سپیچ ہے اس ملک میں. اگر آپ فری سپیچ ہی نہیں ہے کر سکتے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ پھر تو یہ میڈیا سب کچھ بند کر دیں، پھر تو آپ اس چینل پہ بول ہی نہیں سکتے کہ قدغن لگا دیں کہ نہیں جی ان چیزوں پہ بات نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے آئین نے ایک حق دیا ہے تو حق سب کے لیے برابر ہے. وہ کسی کلاس ڈفرینسیشن نہیں کر سکتا کہ جی فلاں اگر جگہ پروٹیکٹڈ ہے، فلاں جگہ مقدس ہے، وہاں نہیں ہو سکتا. پروٹیسٹ تو ہر جگہ ہو سکتا ہے. سر آپ کور کمیٹی اجلاس میں بھی ہوتے ہیں، خان صاحب سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر، رہنماؤں کے اندر اختلافات موجود ہے، کیونکہ شیر افضل مروت کی جو رکنیت ہے وہ بھی آپ لوگوں نے ختم کر دی. سو خان صاحب کا رہنماؤں کو لے کے کیا ویژن ہے، اور دیگر رہنماؤں کا ملا کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان مشکلات سے نکال سکے؟ دیکھیں، خان صاحب کی ایبسنس ہے ایک، کیونکہ جب بندہ جیل میں ہو تو ایک ویکیوم ہوتا ہے. اس ویکیوم کی وجہ سے ایک ڈفرینس آف اوپینین ضرور نظر آئے گا. ٹھیک ہے، وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے جس وجہ سے ظاہری بات ہے لوگ آپس میں آرگیو بھی کرتے ہیں، ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں. مگر اس کا ڈفرینس آف اوپینین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دو ڈفرینٹ ویژن کے لیے کام کریں. ویژن ایک ہی ہے، وہ ویژن ہے عمران خان کا ویژن، اور پوری پارٹی اس ویژن کے ساتھ کھڑی. اگر شیر افضل مروت کی بھی بات کریں، وہ تو خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے.
وقتی طور پہ پارٹیز میں ہوتا رہتا ہے، ایک سو کاز نوٹس ملا، رکنیت سسپینڈ ہو گئی، تو اس سے کیا ہے، وہ اپنا جواب داخل کریں گے، پارٹی چیئرمین اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے، یہ رکنیت تو بحال بھی ہو جاتی ہے، یہ کون سا کوئی پارٹی سے نکال دیا ہے کر دیا ہے، یہ ڈفرینسز چلتے رہیں گے۔ مگر ہے کیا اس وقت ساروں کا سوچنے کی کیا بات ہے کہ لیڈرشپ کو اور پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا، آپس میں یونائٹڈ ہوں، کسی دوست کی اگر کوئی غلطی بھی ہے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے۔ فواد چودھری کا بیان سامنے آیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں تھے، ہیں اور رہیں گے، تو اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے نیوز کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی ہے، تو اس پر خان صاحب کی اگر آپ کی کوئی بات ہوئی ہو ہم سے شیئر کرنا چاہیں۔ خان صاحب کو اس میں کلیئر ہے کہ جنہوں نے چھوڑی ہے ان کا وہ فیصلہ بعد میں کریں گے آنے کے، انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کو نہیں لوں گا یا فلاں کو لوں گا، مطلب وہ اس چیز میں بڑا کلیئر ہے، یہ کیونکہ فیز بعد میں آتا ہے۔ دیکھیں ابھی یہ فیز یہ تو نہیں ہے کہ 3 مہینے بعد الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ہمیں کسی کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے اور ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس نے آنا ہے تو الیکشن لڑنا ہے، وہ والا معاملہ ہے نہیں، تو ہمارے پاس ٹائم ہے، اور کیونکہ اس میں ورکرز کا سینٹیمنٹ بھی انوالو ہے، کیونکہ ورکرز نے مار کھائی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ مشکل وقت میں کھڑے رہیں گے، وہ نہیں کھڑے رہے، تو اس لیے یہ سینسٹیو ٹاپک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ چیئرمین صاحب اس کو خود ہی ڈیسائیڈ کریں، بجائے اس کے کہ ہم ڈبیٹ میں کر کے اس کو بہت زیادہ سر کور کنٹروورشل کر کمیٹی دیں۔ اجلاس بھی آپ لوگوں کا ہوتا ہے، تو دیگر رہنماؤں کی اگر میں بات کروں تو کیا وہ اس چیز پہ متفق ہے کہ جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کو واپس، جیسے اسد عمر ہے ایک بہترین سیاستدان کے طور پہ وہ کام کر رہے تھے، تو اگر وہ نیوز کانفرنس اس طرح انہوں نے کی چھوڑی تو کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ فواد چودھری کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے مینڈیٹ ہی کسی کا نہیں ہے، مطلب ہم کہیں کہ جی فلاں کو لے لیں کر لیں، یہ خان صاحب نے اپنے پاس اختیارات رکھے ہوئے ہیں، جی یہ اس چیز کا فیصلہ وہ خود کریں گے، اور اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ کس نے فائل دکھانے کی وجہ سے چھوڑا ہے یا کسی نے اور پریشر ٹارچر یا اس وجہ اگر سے کسی چھوڑا نے ہے۔ پریشر کی وجہ سے چھوڑی ہے تو کیا ان کو آنے دیا جائے گا؟ دیکھیے پریشر کی ڈفرینٹ فارمز ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک کہے کہ جی مجھے انہوں نے جو ہے نا گرم کمرے میں رکھا تھا میں نے چھوڑ دیا تھا، اور ایک کہے کہ جی میرے گھر والوں کے آنر پہ حملہ کیا تھا، تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تو یہ خان صاحب نے انگیج کرنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ خان صاحب آپ نے اپنا وقت دیا، بہت شکریہ آپ کے تھینک وقت یو کا۔ جی، بہت شکریہ۔